बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बखैर व आफियत होंगे। आज का हमारा सबक है शेख सादी के अक़वाल। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, कहाँ पैदा हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आपके सबक के अंदर तमाम मालूमात मौजूद है। हमारा जो आज का सबक है वो नसीहतों से भरपूर है। ठीक है, बहुत ही सुनहरी कौल है उनके, सुनहरी बातें हैं शेख सादी ने जो कही। ठीक है, तो वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले बॉक्सेस में दिए गए मुश्किल अल्फाज। पहला लफ्ज़ है बोस्तान। बोस्तान यानी शेख सादियों की मसनवियों का शेरी मजमुआ था, उसका नाम था बोस्तान। उसके बाद है गुलिस्तान। गुलिस्तान बाग। फ़िक्री ताज़गी। फ़िक्री ताज़गी यानी नई सोच। दानिश व हिकमत, अक्लमंदी और दानाई। दस्तरख्वान, वो कपड़ा जिस पर खाना चुनते हैं उसको कहते हैं दस्तरख्वान। मुर्दार, मरी हुई शय। सोहबत, साथ। हासद, हसद करने वाला। शुरू करते हैं अपने सबक से। लिखा है जी कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शरफुद्दीन था। अब ये लफ्ज़ आपने गौर से पढ़ा है, शरफुद्दीन लफ्ज़ है। अक्सर बच्चे लिखते हैं शरीफुद्दीन, नो, लफ्ज़ जो है वो है शरफुद्दीन। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शरफुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक के लक़ब से याद किया जाता है। वो मुअल्लिम इखलाक भी कहलाते हैं। हकीम मशरिक यानी बहुत दना इंसान, जो पूरे मशरिक में बहुत दना थे। मुअल्लिम इखलाक यानी अच्छे किरदार सिखाने वाले। मुअल्लिम होता है उस्ताद। सुल्तान साद जंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र पाई यानी बहुत लंबी उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। बेशतर यानी ज़्यादातर हिस्सा। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में उनकी मसनवी बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश व हिकमत की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। ठीक है, बड़े बड़ी जो बुक्स हैं, बड़ी बड़ी किताबें जो अदब के हवाले से लिखी गई, उनमें इसका शुमार होता है गुलिस्तान का। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़ुबानों में इसके तराजम हो चुके हैं। ठीक है, इसके तर्जमे जो हैं इस किताब के दुनिया की तमाम बड़ी ज़ुबानों में हो चुके हैं। हिकमत और दानिश से भरपूर इनके कुछ अक़वाल दर्ज हैं। ठीक है, वो उन्होंने कुछ अक़वाल जो हैं हिकमत और दानिश से भरपूर, जो शेख सादी के अक़वाल हैं, वो हमारे सबक में दिए हुए हैं। अक़वाल होता है अच्छी बात कहना। ठीक है, सुनहरी बातें जो होती हैं उनको कहते हैं अक़वाल। दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। ठीक है, जैसा कि आजकल हो रहा है कि लोग अपनी सारी ज़िंदगी माल जमा करने में सर्फ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने क्या कहा कि दुनिया का माल जो है ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। दूसरी चीज़ है जी, अगर तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है, अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर, जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। अल्लाह ने हम पर कैसे एहसान फरमाया? अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी, वो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। ठीक है, हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें मुहैया की है वो अल्लाह ताला का हम पर एहसान है। दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है, एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर उस पर अमल ना किया। ये बात जो है अपने बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। आगे है चौथा कौल है बेअमल आलम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल। लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके पास इतना ज़्यादा इल्म मौजूद हो, ठीक है, तो वो खुद उस पर अमल ना करे, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि उसने हाथ में एक रोशनी पकड़ी हुई है और लोगों को वो रोशनी नज़र आ रही है, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन खुद उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाना है। ठीक है, यानी कि दुश्मन को बिला वजह की ढील दे देना जो है उसको शेर बनाता है। वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो
اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو دشمن جو ہے در حقیقت وہ دشمن ہو لیکن منہ پہ آپ کے وہ دوست بنا ہوا ہو تو اس کا جو ہے وہ زخم زیادہ گہرا, کیونکہ وہ پیٹھ پیچھے وار کرے گا, ہمیں یہ ہوگا یہ ہمارا دوست ہے, جبکہ دراصل وہ در حقیقت وہ ہمارا دشمن ہوگا. دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہے, ہو سکتا ہے دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن جو ہے آپ کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے سن رہا ہو, اس لیے ہمیشہ منہ سے اچھی بات ہی نکالیں. اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ بے شک معاف کر دینا اچھی بات ہے لیکن جو دوسروں کو ستاتا ہے اس سے بھی ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے, اسے بلا وجہ معاف نہیں کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی نہ کوئی سبق سکھانا چاہیے. بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو بری عادت فار ایگزامپل اگر کسی بندے کو چوری کی عادت ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے کہ اپنی اس بری عادت کی وجہ سے کسی نہ کسی مشکل میں پڑا رہتا ہے. اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس کو یہی ٹینشن پڑی رہنی ہے کہیں میرا جھوٹ کھل نہ جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا, بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. ٹھیک ہے, اپنی عزت کم نہ کی جائے. جب آپ کو پتہ ہو کہ ہماری بات کا اس ٹائم ہماری بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے اور اس کا کچھ اثر بھی ہوگا تو پھر اپنی بات کریں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بات کرنا یہاں پہ فضول ہے, آپ کی قدر ہی کم ہوگی, تو آپ بے فائدہ اپنی بات کر کے وہ قدر کو کم نہ کریں. 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, انہوں نے کتوں کی خصلت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک مردار کو اکٹھے نہیں کھا سکتے, لیکن 10 آدمی جو ہیں آدمیوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ ایک دسترخوان پر اتفاق سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے, کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا. جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی. اب یہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برے دوست نہ بنائیں, کیونکہ اگر آپ کا دوست برا ہوگا تو آپ اچھا سوچ ہی نہیں سکیں گے, آپ آٹومیٹکلی اس کے مائنڈ کے اکارڈنگ سوچیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کا دوست ہر وقت بری باتیں کرے گا, آپ کو برا ہی سمجھائے گا, آپ کو برے مشورے ہی دے گا, تو آپ اچھا کیسے سوچ سکیں گے. حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. اب حاسد کون ہوتا ہے؟ جو آپ سے جیلسی فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ حاسد, اگر آپ نے پین اچھا لے لیا تو حاسد کے دل میں آئے گا اوہو میرے پاس اس طرح کا پین کیوں نہیں ہے. اگر آپ کی جو ہے بیگ اچھا آ گیا تو حاسد جو ہے اس سے بھی حسد کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تو پہلے ہی جلتا رہتا ہے, دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے. کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, حق شناس یعنی سچ کو پہچاننے والا. اب وہ کیا ہے کہ جی جناب, کتا جو ہے وہ دنیا کی ذلیل ترین ہستی, لیکن وفادار جو ہے وہ بے شک کتا ہی ہوتا ہے, اپنے مالک کے ساتھ اپنے مالک کو پہچانتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے مثال دی گئی ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور پھر بھی ہم ناشکرے بن جائیں, تو ہم سے وہ کتا زیادہ بہتر ہے جو اپنے مالک کا ہمیشہ شکر گزار ہی رہتا ہے. اب آگے ہم اس کی مشق کریں گے. مشق ہے جی مختصر جواب دیں. شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. بے ہے شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ تو انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا. یہ آپ کے تمام سوالات کے یہ جوابات جو ہیں پہلے 4 کے آپ کے سبق کے پہلے پیراگراف میں موجود ہیں. اس کے بعد ہے جو شیخ سعدی کے نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں. تو شیخ سعدی کی نظم کی کتاب کا نام ہے بوستان اور نثری کتاب کا نام ہے گلستان. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں. تو پہلا لفظ ہے حکیم مشرق, یعنی
مشرق کے علاقے کا، پورے مشرقی علاقے کا دنا اور عقل مند انسان جو ہے اس کو کہیں گے حکیم مشرق۔ اس کے بعد ہے معلم اخلاق، یعنی اخلاق کی تعلیم دینے والا، حکمت و دانش، عقل مندی اور دانائی۔ اس کے بعد ہے ادب عالیہ، یعنی وہ ادب جو مستند اور معیاری ہو، ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ ادب جو ہو، مستند اور معیاری ادب۔ سیر و سیاحت، سفر کرنا، سیر و تفریح کرنا، ملکوں اور شہروں کی سیر کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو پہلا لفظ ہے مال، مال یعنی دولت، صحبت ساتھ یا مل بیٹھنا، حق شناس حق کو پہچاننے والا، دانش عقل۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے دنیا، اس کا ہے متضاد آخرت، دوست کا متضاد ہے دشمن، بد نصیب کا متضاد ہے خوش نصیب، مصیبت کا متضاد ہے آرام، اور بے عمل کا متضاد ہے با عمل۔ سوال نمبر 6 ہے سبق شیخ سعدی کے اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف ہے بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی، تو اس کا آپ لکھیں گے کہ سوچ، جو سیکنڈ والا ہے سوچ۔ اس کے بعد ہے دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بناتا ہے، شیر۔ جیم ہے کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے، کتا۔ کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، حاسد کے لیے۔ لوگوں کو ستانے والا کیا ہے، بد نصیب۔ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے، شیراز میں، ایران کے شہر شیراز میں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، یہ آپ کا سوال نمبر 7 ہے۔ پہلا ہے جی مشل، اس کا جملہ ہم بنائیں گے بے عمل ایسے ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی مشل آپ کو پتہ ہے روشنی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی نعمت، تو لکھیں گے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قدر، ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی لقب، شیخ سعدی کا لقب حکیم مشرق ہے۔ اس کے بعد ہے حاسد، حاسد ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے دنیا کا مال ڈیش کے آرام و سکون کے لیے ہے، زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ بے ہے بے عمل عالم ایسے ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں ڈیش مشل۔ اس کے بعد ہے ڈیش بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ دو کتے ایک ڈیش کو مل کر نہیں کھا سکتے، ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر ڈیش کر، احسان کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے متلازم یا گروہی الفاظ۔ متلازم یا گروہی الفاظ سے کیا مراد ہے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ الفاظ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے لنکڈ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گروہی۔ اب دیکھیے گا، آپ مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بادل، بادل سے جو ہے اس کا بادل کے علاوہ کون کون سی چیزیں مل کر ایک گروہ بناتی ہیں، ہوا، بارش، آندھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بازار، بازار میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں، کپڑے، جوتے، جیولری۔ اس کے بعد ہے جناب جنگ، تو جنگ میں کیا ہے، جیولری کی جگہ آپ زیورات لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جنگ میں ہے بم، ہتھیار اور توپیں۔ اس کے بعد ہے جی پہاڑ، پہاڑ، ٹیلے، ندیاں، چٹانیں۔ اس کے بعد ہے شادی، اور شادی میں ہے مہندی، ولیمہ، دلہا، دلہن، سب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔